औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेवल 4 के लेसन नंबर 2 और इंशाल्लाह लेसन नंबर 3 आज हम करेंगे। लेसन नंबर 2 में हम आयत नंबर 80 सूरह बकरा की लेंगे और लेसन नंबर 3 में 81 82 81 82 दोनों इंशाल्लाह हम आपके सामने पेश करेंगे अल्लाह ने चाहा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तारफ़ ले लेते हैं और थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि जो है आयत नंबर 77 टू 79 जो है वो पिछले लेसन में पढ़ी थी और इसी मजमून की जो आगे कंटिन्यूटी है उसमें एक रवैया जो है वो बनी इसराइल का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे सामने बयान कर रहे हैं, उनके अकायद के बारे में, उनकी सोच के बारे में। और ये जब हम इसको पढ़ते हैं बनी इसराइल के रवैये को, ये सूरह बकरा जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई थी। और उस वक्त जो मक्का में मदीना मुनव्वरा में यहूदी थे, उनके जो रवैये थे वो अहले किताब थे, किताब के साथ उनका रवैया, उनके नज़रियात, उन्होंने जो तारीफ़ की थी, जो एक तो किताब में तारीफ़ की थी, एक सोच में उनकी तारीफ़ थी जो कि उन तालीमात के मुताबिक नहीं थी जो कि अम्बिया लेके आए थे। तो उनको एक एक करके अल्लाह ताला ने स्पेल आउट किया है और कहा है कि ये बनी इसराइल जो कौम थी, अल्लाह ताला ने उनको बहुत इज्जत और अजमत अता फरमाई थी, लेकिन उन्होंने क्या रवैया इख्तियार किया और उसकी वजह से क्या उनका अंजाम हुआ, ये हमारे सामने तफसील से आ रहा है। तो ये इनडायरेक्टली हमें बताया जा रहा है कि अगर हम जो है अल्लाह की किताब के साथ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के साथ और तालीमात के साथ जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और तज़किया के साथ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और नसीहत के साथ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे की है, अगर हम उससे डेविएट करेंगे तो जो है ना वो जो बनी इसराइल का अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताया है कि किस तरीके से उससे इमामत जो थे ले ली गई थी, तो जो है वो मुसलमानों से इमामत ले ली जाएगी। तो ये जो है हमारे साथ इंशाल्लाह मज़ामीन आएंगे। तो आयत नंबर 77 में है, अवला यालमून अन्नल्लाह यालमु मा युसिर्रून व मा युलिनून। क्या वो नहीं जानते, क्या ये जानते नहीं है कि जो कुछ ये छुपाते हैं और जो कुछ जाहिर करते हैं, अल्लाह को सब बातों की खबर है। अल्लाह ताला अलीमुन बिदात सदूर है, अल्लाह ताला छुपे और जाहिर को जानने वाला है। तो ये एक मेन कॉन्सेप्ट है जो कि इंसान के जहन में रहना चाहिए। तो अगर ये जहन में ये कॉन्सेप्ट रहे तो इंसान का रवैया मुख्तलिफ होगा, क्योंकि वो एक उस रब को मानता है जो कि सब कुछ जानने वाला है, उसे कोई छुपा हुआ नहीं है। दूसरी आयत मुबारक थी कि आयत नंबर 78, कि इनमें से एक ग्रोह उम्मियों का, यानी वो लोग जो कि पढ़े लिखे नहीं थे, जो किताब का इल्म नहीं रखते, बता दिया गया, बस उनकी वो बस अपनी बेबुनियाद उम्मीदों और आरजुओं के लिए बैठे हैं, महज वहम गुमान पर चल रहे हैं। ये हमारे सामने भी एक ना पूरा ग्रोह आ जाता है, एक सेक्शन आ जाता है उम्मत का, जो कुरान पाक को नहीं पढ़ते, कुरान पाक पे गौर व फिक्र नहीं करते, उन्हें कुरान पाक की तालीमात का इल्म नहीं है, वो सिर्फ अल्फाज तक जाते हैं, उससे आगे नहीं जाते। लैंग्वेज नहीं है, और अगर आप हम यहाँ लैंग्वेज कहें तो जो अरब है उनकी लैंग्वेज है, लेकिन गौर व फिक्र नहीं करते। हम तो ये है ना कि लैंग्वेज नहीं है, हमें सीखनी चाहिए, और हम सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उसके लिए। तो ये दूसरा ग्रोह आ गया। तो उसमें वो क्या करते हैं, वो इल्म ना होने की वजह से वो बेबुनियाद आरजुओं को लेकर बैठ जाते हैं, यानी जो उनको बताया जाता है, जो उनके उलमा या उनको बताते हैं तो वो समझते हैं हाँ ये सही है, वो जो सिर्फ वहमो गुमान पर चले जा रहे हैं। आयत बार का जो है थी, उसका फिर रिजल्ट बताया गया कि बस हिलाकत और तबाही है उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से लिखते हैं। यहाँ एक तीसरा ग्रोह आ गया, दूसरा ग्रोह आ गया जो कि पढ़ा लिखा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा कि उन लोगों से वैलुल्लज़ीना यक्तुबूना किताबल्लाहि बिअयदीहिम, कि अपने हाथों से लिखते हैं। फिर क्या कहते हैं, फिर लोगों से कहते हैं कि अल्लाह के पास से आया हुआ है, यानी कि अपना लिखा हुआ वो ये जाहिर करते हैं कि अल्लाह के पास से आया हुआ है, ताकि उसके मुआवजे में थोड़ा सा फ़ायदा हासिल कर लें। उनके हाथों का ये लिखा उनके लिए तबाही का सामान है, और उनकी ये कमाई भी उनके लिए मुझ में हलाकत है। इसको अगर आप हम अपने उस पे हालात पे इम्प्लीमेंट करें तो लिखा हुआ, यानी कि जो हमारे सामने तकरीर की जा रही है, हमें बताया जा रहा है, वो अगर अल्लाह की तालीमात और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा से हट के है, तो वो इंसान खुद लिख रहा है, यानी कि उसकी अपनी मर्जी उसमें शामिल है, उसकी अपनी ख्वाहिश या अपने मकासद हैं जिसके तहत वो लिख रहा है। तो ये है कि उनकी हाथों की ये लिखा उनके लिए तबाही का सामान है, और उनकी ये कमाई उनके लिए मुझ में हलाकत है। तो ये हमें बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि हमेशा जो है वो कुरान और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से ही फोकस
ہونا چاہیے، انہی پہ جو ہے وہ نزدیک ترین رہنا چاہیے، اسی کے بیک گراؤنڈ میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک میسیج تھا جو کہ ہمارے پچھلی پروگرام میں آیا کہ پڑھے لکھوں کا حال، ان پڑھ اور پڑھے لکھوں کا حال۔ اب آگے جو ہمارے سامنے آیت آ رہی ہے، اس میں جو ان کا سوچ ہے آخرت کے بارے میں، اس کے بارے میں آیت نمبر 80 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا قل اتخذتم عند الله عهدا ولن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کو دوزخ کی آگ چھوئے گی بھی نہیں بجز چند گنے چنے دنوں کے۔ آپ کہیے، کیا تم نے اللہ کے ہاں سے کوئی وعدہ لے چکے ہیں؟ تو اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر ایسی تہمت باندھ رہے ہو جس کے بارے میں تمہیں کچھ علم نہیں۔ اس آیت مبارکہ کو لیں اور اپنے معاشرے کی جو رویے ہیں یا نظریات ہیں، یہ جو قائد ہیں، ان کو آپ لیں، تو کیا ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ مرضی کر لیں، اللہ کے رسول کی امت سے ہیں، اور وہ ہمیں جو ہے بالکل وعدہ ہے ان کا کہ جب ہم نکل آئیں گے۔ اس مطلب اعمال کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی برے اعمال کرنے والا، بری زندگی گزارنے والا، اور وہ شیطان کے رستے پہ چلنے والا، اور ایک وہ فرد جو ہے ایمان والا، اللہ کے رسول کے احکامات میں زندگی گزارنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، وہ دونوں برابر ہو گئے۔ یعنی کہ یہ تو وہاں پہنچ کے ان کے نظریے تو برابر ہو گئے۔ تو یہ ہے کہ وہ یہاں پہ بھی یہی نظریات ہیں۔ ہاں، اگر گئے بھی تو چند دن کے لیے آگ میں جائیں گے، پھر نکال دیے جائیں گے، آخر میں ہم جنت میں پہنچ جائیں گے۔ تو یہ سوچ ہے، یہ نظریہ ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ شان نزول جو ہے اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہود کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا کی کل مدت 7,000 سال ہے، اور ہر 1,000 سال کے بدلے ایک دن ہمیں عذاب ہوگا، یعنی صرف 7 دن ہمیں دوزخ میں رہنا پڑے گا، یعنی کہ ان کی اپنی سوچ تھی۔ اسی قول کی تردید میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ہم 40 دن آگ میں رہیں گے، کیونکہ ہمارے بڑوں نے 40 دن تک بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ یہ تو یہود کا نظریہ ہے نا، تو عیسائیوں کا نظریہ تو اور سے بڑھ کے ہے نا۔ وہ تو کہتے ہیں جو مصلوب ہوئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ تو ہمارے گناہوں کے کفارے کے طور پر مصلوب ہو گئے، تو ہمیں تو کوئی چیز چھونے والی نہیں ہے، کہ آلریڈی انہوں نے کفارہ ادا کر دیا۔ تو یہ ان کے نظریات ہیں۔ تو اس میں جو نئے الفاظ ہیں، ہمیں ہمیشہ یہ جو سلائیڈ دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سیکھتے ہیں۔ دوسری لائن میں 2 نئے الفاظ ہیں اور تیسری لائن میں 1 نیا الفاظ ہے۔ تو میری 2 لائن میں ہی سارا ٹیکسٹ ہے، تو صرف 3 الفاظ جو ہے 2 لائن میں آئے ہیں الحمدللہ۔ تو اس میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کوشش کرتے رہیں نئے الفاظ کو سیکھنے کی۔ سیکھنا ایک ڈیلیبریٹ ایکشن ہوتا ہے۔ سیکھنے کے لیے انسان کو جو ہے وہ ارادہ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے پھر محنت کرنی پڑتی ہے۔ سیکھنا یہ نہیں ہے کہ میں دیکھ لوں تو میں سمجھ جاؤں گا، نہیں، میں اس کو سیکھنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہوں گا، اور اس کے لیے ایفرٹ کروں گا، اس پہ غور و فکر کروں گا، تو پھر جو ہے وہ میں اس کو سیکھ سکوں گا۔ ویکیبلری جو ہے وہ بہت امپارٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے۔ تو الحمدللہ ہم قرآن پاک کی آیات بھی پڑھ رہے ہیں، اس کی گرامر بھی پڑھ رہے ہیں، اور اس کی ویکیبلری بھی ڈیولپ کر رہے ہیں۔ تو یہ ساتھ ساتھ اپنی ویکیبلری جو ہے اس کو انہانس کرتے رہیں، تو انشاءاللہ ہمارے لیے آپ بہت خوش ہوتے ہوں گے انشاءاللہ اب تک لیول 4 میں پہنچے ہوئے ہیں، جب قرآن پاک نمازوں میں پڑھا جا رہا ہوتا ہو، اور جب انسان کھڑا ہو اور نمازوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہو اور انسان کو سمجھ رہا ہو، تو اس کی نماز کی کیفیت بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کا لفظی ترجمہ لیتے ہیں۔ وقالو، واو اور قالو، انہوں نے کہا، قالا یقول کل، قالو قالا قالو، قالو جو جمع کا صیغہ ہے، سب نے، ان سب نے جو ہے نا، وقالو، اور انہوں نے کہا لن۔ لن یہ ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے ہرگز نہیں، اور یہ انشاءاللہ جو لیول 4 کی گرامر ہے اس میں ہم جو اس کو پڑھیں گے، اس کے اپلیکیشنز کو، یہ جب بھی مضارع کے ساتھ آتا ہے نا، تو اس کا جو پیش ہے اس کو زبر کر دیتا ہے، یہ جزم کر دیتا ہے۔ یہ لن تمسنا النار، تمسنا جو ہے وہ لن ہرگز نہیں، تمسو جو ہے سین پہ پیش تھا، تو یہ لن کی وجہ سے زبر بن گیا، لن تمسانا ہو گیا، ہم کو نہیں، ہمیں چھوئے گی، لن ہرگز نہیں چھوئے گی، لن ہرگز کے لا نہیں ہے، تو لن ہرگز نہیں ہے، لن تمسنا النار، ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، سوائے انار، جو انار کا اس شعلے کو کہتے ہیں جو آنکھوں سے ظاہر ہو، یعنی کہ جیسے جن جو ہے نا ان کو نار سے پیدا کیا ہے۔ نار کا کیا مطلب؟ آگ کے شعلے سے، آگ کے شعلے کو نار کہتے ہیں۔
اللہ سوائے ایام معدودہ، ایام چند روز، محدود گنتی کے، عدد ہم نے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں عدد، تو محدود جو ہے اس کو گنتی کو کہتے ہیں، ایام معدودہ چند روز چند دن گنتی کے۔ اس کی ہم دیکھتے ہیں تفسیر شرح دیکھتے ہیں، وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ سوائے چند دن گنتی کے۔ بنی اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ اگر وہ جہنم میں داخل بھی ہو جائیں تو بس چند دن کے لیے جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی محبوب قوم ہے۔ تو یہ ان کا ایک نظریہ تھا، ایک سوچ تھا۔ اس میں بڑی اچھی تفسیر کی ہے مفسرین نے، تو چند ایک مفسرین کی تفسیر میں آپ سامنے پیش کروں گا، کیونکہ یہ جھوٹی آرزویں ہیں اور یہ بہت امپارٹنٹ ہے کہ اس میں کانسیپٹ بہت کلیئر ہونے چاہیے۔ ان کی جھوٹی آرزوؤں کی مثال تھی، اور کہتے تھے کہ دوزخ کی یاد ہمیں چند دن سے زیادہ نہیں چھوئے گی۔ یہود اپنے کسی صورت میں ابدی عذاب دوزخ کے قائل نہ تھے، انہوں نے جنت اور دوزخ کو اعمال کا نتیجہ اور اعمال پر بنی سمجھنے کے بجائے یہ سمجھ لیا تھا کہ وہ خدا کی برگزیدہ امت ہے، اس وجہ سے خواہ ان کے اعمال کچھ بھی ہوں، اول تو دوزخ میں بھیجے نہیں جائیں گے، اگر بھیجے بھی جائیں گے تو معمولی طور پر کچھ سزا بھگت کر جنت میں واپس آ جائیں گے۔ ان کے اس وہم نے ان کے عوام اور خواص سب کو شریعت کی پابندیوں سے بالکل بے پرواہ کر دیا۔ نجات کے معاملے میں ان کا سارا اعتماد عمل اور عقیدے کی بجائے اپنی گروہی نسبت پر رہ گیا کہ ہم اللہ کے بڑے اس کے امت سے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ بڑی برگزیدہ امت ہے، اس لیے ہمیں جو ہے نا آگ نہیں چھوئے گی، ہم جو وہ جائیں گے نہیں، اگر یہ بھی تو چند دن کے لیے۔ اور بدقسمتی سے ہم مسلمان بھی اسی قسم کے غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ عاشق بھائی میں سے ریپیٹ کیجیے گا، وقالو، یارف بھائی، وقالو، وقالو، اور انہوں نے کہا، اور انہوں نے کہا، لن تمسنا النار، لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا سوائے الا سوائے ایام معدودہ، ایامن معدودہ، چند دن گنتی کے۔ چند دن گنتی کے۔ میں عربی پڑھوں گا، آپ ذرا ترجمہ کیجیے گا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لن تمسنا النار ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ الا ایام معدودہ، سوائے چند دن گنتی کے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلی آیت لیتے ہیں اور یہ مضمون آگے کنٹینیو کرے گا۔ قل کہہ دو، اتخذتم، کیا تم نے لیا ہے؟ یہ الف جو ہے وہ ریپیٹڈ اس میں آیا ہے، کیونکہ جو ہے نا وہ کیا کے لیے، حمزہ کے لیے، حمزہ کے لیے، اور تخص جو ہے وہ خود لفظ ہے، تو اسی کے اندر جو ہے اتخذتم، کیا تم نے لے رکھا ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس، عہدن، کوئی عہد، کوئی وعدہ، وَلَن یخلف اللہ، اور ہرگز یخلف اللہ، اور ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ۔ خلف جو ہے اس کو عہد کو کہتے ہیں، عہد توڑنے کو کہتے ہیں، اور یخلف جو ہے یہ اس کا جو ہے وہ مضارع ہے، یخلف وہ عہد توڑتا ہے یا وہ عہد توڑے گا، تو لن یخلف، نہیں یخلفا، تو وہ ہرگز نہ عہد نہیں توڑے گا۔ جیسے یہ لن ہے تو لن میں نون پہ جزم ہے، آگے پھر یہ پہ متشدد ہے، تو لن سائلنٹ ہو جائے گی، اس کو نہیں بولا جائے گا، اور لن کہا جائے گا، لن یخلفو، یخلفا، یخلفا کیوں آیا؟ یہ تو فو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ لن آیا ہے، لن کی وجہ سے جو پیش تھا وہ زبر میں چینج ہو گیا، تو یہ بڑا امپارٹنٹ ہے، یہ ہم اس کو کہتے ہیں نحو کہتے ہیں، تو انشاءاللہ اس لیول پہ ہم اس کو بھی پڑھیں گے، اور یہ آج ہی ہم اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کریں گے، یاد رکھیے گا، وَلَن یخلف اللہ، اور کہ ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ، عہدہ، اپنے عہد کے، ام کا مطلب یا، تقولون، تم کہتے ہو، تو یہ نا جیسے ہم نے کہتے یقولون تقولو، اقولو تقولون نقولو تقولو، کہ وہ صیغہ ہے، اس میں تم سب کہتے ہو، اللہ، اللہ جو ہے پر، یہ ہمارے پاس حرف جر آ گیا، اللہ، اللہ پر، ماں، جو ماں کی تین معنی ہے، ماں کے معنی نہیں بھی ہے، ماں کا معنی جو بھی ہے، اور ماں کا معنی کیا بھی ہے، اور یہ فکر کے درمیان میں آئے گا تو اس کے معنی کو جو، ماں جو، لا تعلمون، تم نہیں جانتے، یہ نہیں کا صیغہ آ گیا، لا تعلمون، لا تعلمون،
تعلمونا، لا تعلمونا، یہ بھی لا تعلمونو، تو لا آنے کی وجہ سے لا تعلمونا ہو گیا، ما جو لا تعلمونا تم نہیں جانتے. آ، یہ جو ہے وہ مینلی ہے کل اتخذتم عند اللہ عہدن، کیا اللہ نے تم سے کوئی عہد لے رکھا ہے مسلمان. اچھا یہ میں نے نہیں آگے جا پیچھے جا رہا ہوں. یہ تھا، ہاں یہ آگے کل اتخذتم، ہو کل اتخذتم عند اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کیا تم لوگوں نے حق تعالیٰ سے کوئی ایسے کے متعلق کوئی ایسا معاہدہ لے لیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے معاہدے خلاف نہیں کرے گا، یعنی جو تمہارے نظریات ہے کہ میں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن، تو کیا تم نے اللہ سے کوئی معاہدہ کر لیا ہے؟ اس میں جو ہے ہمارے سامنے جو آیات آتے ہیں آیت الکرسی کی، میرے خیال میں یہ سلائیڈ میری مس ہو گئی تھی، میں ان سلائیڈز پہ آتا ہوں. کہ جو نظریات ہیں مسلمانوں کے باطل عقائد ہیں، ان میں یہ ہے کہ اس قسم کے غلط عقیدوں کا دائرہ یہودیوں تک محدود نہیں بلکہ مسلمانوں تک وسیع ہو چکے ہیں. شفاعت کا مسئلے کو لے لیں تو یہاں یا شفیع المذنبین، کہ ہے جو گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے کے نعرے مارے جاتے ہیں کہ ہم جو کچھ کرتے پھرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیں گے، ہم نجات پا جائیں گے. دوسرا ہے کہ حالانکہ شفاعت کے مسئلے پہ قرآن پاک نے بالکل واضح کر دیے کہ شفاعت لوگوں کی خواہش پر نہیں بلکہ یہ تو اللہ جل جلال کی مرضی پر موقوف ہے. لا یشفعون الا لمن ارتضی، کہ شفاعت اس کی ہوگی جس کے لیے اللہ چاہے گا، جس کا حکم دے گا، اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی سفارش نہیں کرے گا. تو اس میں ہے کہ یہ عقیدہ کہ فلاں ہماری ضرور سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے ضرور قبول فرمائیں، یہ یہودیوں والا عقیدہ ہے. اور آپ دیکھ لیں یہ سوسائٹی میں عقیدہ ایگزسٹ کرتا ہے. محفل میلاد منعقد کر لینا، جلوس نکال لینا، یارویں منا لینا، کافی سمے رکھا ہے، بس شفاعت کے اقدار ہو گئے. یعنی کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دین سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا، کیونکہ دین تو وہی ہے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں اور ان کے ذریعے سے صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے. یہ تو بعد کی باتیں ہیں جو لوگوں نے بنا لی ہے، اس کو دین کا حصہ بنا لیا. دین کا حصہ کسی کو سمجھنا نا، کسی ورچوئل کو، کسی چیز کو، اسی کو بدعت کہتے ہیں. شیعہ بھی یہی کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا نام لے لو، ماتم برپا کر لو، بس بخشے جاؤ گے، کسی نماز و روزے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان دونوں جو یہ عقیدے رکھتے ہیں غلط قسم کے، اور یہ نماز اور روزے سے اب چلے جاتے ہیں، پھر ان کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ان کے ڈائریکٹ تعلقات ہو جاتے ہیں نا جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہستی ہیں جو ہمیں بچا لیں گے. اس قسم کے باطل عقائد پیدا ہوتے ہیں جب علم اور عمل کا تعلق کٹ جاتا ہے، پھر خواہشات عقیدے بن جاتے ہیں. تو دیکھیں میں ہمیشہ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھیں اور سکھلائیں. تو یہ کنٹینیوٹی ہے علم کی. تو یہ نا علم کی کنٹینیوٹی قائم کرنے کے لیے ہمیں سے جو بھی پر جس طریقے سے بھی دین کے علم کو آگے پھیلا سکتا ہے ہمیں پھیلانا چاہیے. جو ریئل علم ہے، جو قرآن و سنت کا علم ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے، تاکہ جو ہے نا لوگوں کا جو تعلق جو ہے وہ علم اور عمل سے اس کے ساتھ قائم ہو جائے. تو پھر یہ جو ہے نا یہ جو اندھی خواہشات پھر پیدا نہیں ہوتی. پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کیا کہا ہے، رسول نے کہا. اور الحمدللہ ہماری سوسائٹی میں ابھی بھی ہے کہ اگر آپ یہ کہنا کہ اللہ کا ہی حکم ہے اور وہ مان جائیں کہ اللہ کا حکم ہے، قرآن سے کھول کے دکھا دیں ان کو اور سمجھا دیں رسول کا ہے، تو لوگ ضد نہیں کرتے، وہ فوراً جو ہے سبمٹ کر دیتے ہیں. وہ باقی تو ڈیٹیلز ہیں نا جو لوگوں نے خود بنائی ہوئی ہیں. تو الحمدللہ بہت ریچ ہیں ہم، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آج ہمارے پاس تفاسیر بھی ہیں. ایک ایک آیت کی جو ہے وہ آپ کے کئی تفاسیر مل جاتی ہیں. ویب سائٹس ہیں آج کے جو زمانے میں، انٹرنیٹ کے زمانے میں، تو وہاں سے آپ جو ہے وہ تفاسیر پڑھ سکتے ہیں. ایسی احادیث ہیں، احادیث کے جتنی کتابیں ہیں ان کے مختلف جو محدثین نے ان کی شرح کی ہیں وہ موجود ہیں اور سمجھا جا سکتا ہے، سمجھایا جا سکتا ہے. اس میں یہ ہے کہ اور ساری عمر لوگ اسی کا ڈھول پیٹتے رہتے ہیں کہ یہودیوں والے عقائد ہیں. سفارش کا یہ مطلب ہرگز نہیں جو لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ خدا چاہے راضی ہو یا ناراض، ولی نبی جبری سفارش کریں گے اور ہمیں بچا لیں گے. یہودیوں نے بھی یہیں پہ ٹھوکر کھائی تھی. اور اگر ہم سے بھی کوئی اسی راستے پہ چل نکلے، ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ گیا؟ یعنی کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 80 جو ہے نا، یہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ یہ عقیدہ تم نہ رکھنا، یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے.
تو دوبارہ دیکھتے ہیں جو آیت مبارکہ تھی، کل اتخذتم عند اللہ عہدن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے اس کے متعلق کوئی معاہدہ لے لیا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے معاہدے خلاف نہیں کرے گا؟ تو یہ قرآن پاک آپ پورا پڑھ دینا تو ایسی کوئی ہمیں آیت نہیں ملتی جس میں یہ ہو کہ جو جو چاہے وہ سفارش کرے گا اور اللہ تعالیٰ کو ماننی پڑے گی۔ سب سے اہم جو آیت ہے نا آیت الکرسی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں ڈیفائن کی ہیں، جس میں سورہ آیت الکرسی میں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، یعنی کون بولے گا جس کو اجازت ملے گی۔ اور جو بات بھی یہ دوسری آیت میں کہ بات بھی حق کرے، یا آگے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ وہ جو بندے کے سامنے ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو اس سے اوجل یا اس کو بھی جانتا ہے، اور اس سے بھی واقف ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کی معلومات سے کوئی چیز اس کی گرفت کے ادراک میں نہیں لا سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا وہ خود ہی ان کو علم دینا چاہے۔ سفارش اس کے لیے ہو، اس کو کی جاتی ہے کہ جس کے بارے میں سامنے والے کا علم نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کا علم تو غیر محدود ہے، وہ تو جانتا ہے کہ یہ بندہ کیا کر کے آیا ہے، کس نیت سے کیا ہے، عمل نامہ اس نے تیار کیا ہوا ہے، اور جس کی اجازت دے گا، جس کے بارے میں اجازت دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بات بھی حق کہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اور عاجز و بیوقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات پہ لگا دے اور رحمت الہی کی آرزو رکھے۔ یعنی کون ہے عقل مند؟ کون ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ یہ بات غلط ہے، اور ضمیر کو انسان ہمیشہ زندہ رکھے، اس کو مردہ نہ ہونے دے، کہ ضمیر ہی انسان کو جو ٹوکتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، اور اس کا عمل کیا ہونا چاہیے؟ موت کے بعد کی زندگی کا، یعنی عمل کرتے ہوئے انسان یہ سوچے کہ جو میں کام کر رہا ہوں یا آخرت میں میرے کام آنے والا ہے یہ نہیں آنا۔ تو عاجز کون ہے؟ جو اپنے نفس کی خواہشات پہ لگا، نفس تو انسان کا جو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور پھر انسان آرزو رکھے اللہ کی رحمت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا عمل اسے پیچھے کر دے تو اس کا خاندان یا نسب اس کے کام نہ آئے گا۔ یعنی یہ جو دعویٰ کرتے تھے کہ یہودی ہیں ہمیں یہ ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جس کام اس کو پیچھے کرتے اس کا کام نہیں آئے گا۔ ان حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے اور برے کام سے دور رہنا چاہیے۔ اسی طرح ایک بڑی اچھی مثال ہے کہ اس طرح ہم سب آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، اللہ کے پیغمبر تھے، پہلے انسان تھے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے باپ نبی تھے اس لیے ہمیں آگ نہیں چھوئے گی یا ہم یہ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے چاہے ہم کتنی غلط کام کیوں نہ کریں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے استغفار کا دروازہ اسی لیے کھلا ہوا ہے، کھلا رکھا ہے کہ آپ ود ڈیلیبریشن جو ہے نا اللہ کے سامنے جھکیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے اعمال کی تصحیح کریں، اس کے بعد آگے چلیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہوں، لیکن معافی مانگی خود کریں، اپنی جو ہے وہ اصلاح کریں۔ مین چیز یہ ہے۔ میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا جی، کل اتخذتم، کل اتخذتم، کہہ دو کیا تم نے لیا ہے، کہہ تو کیا تم نے لیا ہے، عند اللہ عہدن، عند اللہ احدہ، اللہ احدن، کے پاس سے کوئی عہد، اللہ کے پاس سے کوئی عہد، فلن یخلف اللہ عہدہ، فلن یخلف اللہ احدہ، وہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا اللہ اپنے عہد کے۔ اور کہ ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ اپنے عہد کے۔ ام تقولون، ام تقولون، یا تم کہتے ہو، یا تم کہتے ہو، اللہ ما لا تعلمون، علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ پر جو تم نہیں جانتے۔ اللہ پر جو تم نہیں جانتے۔ میں عربی پڑھوں گا، آپ ترجمہ کیجیے گا۔ کل اتخذتم عند اللہ عہدا، کہہ دو کیا تم نے لیا ہے پاس اللہ سے کوئی عہد، فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ اپنے عہد کے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ یا تم کہتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے۔ جزاک اللہ خیر جی، آگے دیکھتے ہیں۔ اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی میں ہماری مدد فرما، اور پلان بناتے ہیں کہ ہمیشہ قرآن و حدیث کا مطالعہ جاری رکھیں گے تاکہ کسی کی غلط باتوں میں بہک نہ جائیں۔ اس میں اسماء جو آئے ہوئے ہیں ایوم، ایام، یوم یا واحد ہے، ایام جمع ہے، احد کی جمع ہے عہود، اور اس کے بعد جو اس میں صحت مند افعال آئے ہیں فاتحہ، فاتحہ، نصرہ، ضربہ، سمع کے وزن پہ، آہدہ، آہدہ اس نے عہد کیا، یہ ہوگا آہدہ اس نے عہد کیا، یاہدو وہ عہد کرتا ہے، ایک حد عہد کر،
आहिद ऐद करने वाला, महूद जिस पर ऐद किया गया, अहद ऐद करना। उसके बाद जो दूसरा इसमें हमारे पास आते तालमु, अलीमा। अलीमा हमने बहुत दफ़ा पढ़ा है। अलीमा उसने जाना, अलीमा यालमु एलम, आलिम मालूम इल्म। मेरे से रिपीट कीजिएगा। आहिदा याहदु एहद, आहिदा याहदु एहद, आहिद महूद अहद, आहिद माहूद अहद, आलिमा यालमु एलम, अलिमा यालमु एलम, आलिम मालूम इल्म। आलिम मालूम इल्म। जज़ाकल्लाह खैर। आगे वीक लेटर्स हैं। काला, काला तो बहुत दफ़ा पढ़ा है। काला यकूल कुल, कायल मकूल कौल, उसने कहा। उसके बाद मस्सा, मस्सा उसने छुआ, मस्सा युमुस्सु, मस्सा मास मूस मस। और उसके बाद जो है महदू अदद, अद्दा, अद्दा यानी कि उसने गिना, जैसे जल्ला के वजन पे है। अद्दा, अद्दा युद्दु, उद्दा, आद मादूद अद। तो ये मेरे तीन अल्फाज हैं, मेरे से रिपीट कीजिएगा। काला यकूल कुल, काला यकूल कुल, कायल मकूल कौल, काइल मकूल कौल, मस्सा यमुस्सु मस्सा, मस्सा यमुस्सु मस्सा, मासिन ममसूस मस, मासा ममसूस मस, अद्दा यउद्दु उद्दा, अद्दा यउद्दु उद्दा, आद मादूद अद। आदा मादूद अद, दाल के ऊपर जबर नहीं है। आद आद, मादूद अद, मादूद अद। आद मादूद अद। तो ये जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो ग्रामर है इसमें थोड़ी सी मुश्किल नज़र आती है हमें। लेकिन ये कि जब हम पढ़ते हैं ना तो फिर हमें सोर्स पता चलता है। ये कूल जब आएगा हमें पता है कि काला से ये निकला है। ये मुस्सू जो है मस से निकला है। कूल का मतलब ये काला इसका रूट वर्ड है। तो रूट वर्ड से आगे बहुत सी चीज़ें आप जो है वो समझ सकते हैं। तो ये मेनली इसका मकसद होता है। और ये जो फेल होते हैं इसमें फेल, ये अक्सर हम उर्दू में इस्तेमाल हैं। कायल, किसको कायल करना बातचीत पे। तो मास आद, तो ये लफ्ज़ हैं। आगे जो है ना ये मज़ीद फ़ी हैं, जो कि हम ऑलरेडी जो है लेवल 3 में हमने मुकम्मल किया मजीद फी। और ये इनडायरेक्टली हमारा एक रवैया है जो चलता रहता है। इत्तखज़, तुम इत्तखज़ा, इत्तखज़ा उसने लिया, इत्तखज़ा यत्तखिज़ु इत्तखिज़, इत्तखज़ा यत्तखिज़ु इत्तखिज़, मुत्तखिज़ मुत्तखज़ इत्तिखाज़। मुत्तखिज़ मुत्तखज़ इत्तखाज़। आगे ये अखलफा, अखलफा उसने खिलाफ किया, अखलफा युखलिफु अखलिफ, अखलफा युखलिफु अखलिफ, मुखलिफ मुखलफ इखलाफ। मुखलिफ मुखलफ इखलाफ। मैंने आपको इंडिकेट किया था ये वर्ड युखलिफ हुआ है, लेकिन लन आने की वजह से फा का जो पेश था वो ज़बर में चेंज हो गया। ये चीज़ आती है उसमें कि मुजारे के साथ जब मुख्तलिफ से मा ला लम्मा लन ये आएंगे तो उस पर क्या इम्पेक्ट होगा, तो ये हम इंशाल्लाह इसी में लेवल 4 में पढ़ेंगे। तो एक ये इसकी एग्जांपल आती है। ऐसे लन लन तमस्साना नार, वहाँ पे भी लन आया तो वो सीन का पेश था ज़बर में चेंज हो गया। ये युखलिफ हुआ है तो लन आया तो युखलिफा बन गया है। अ, मैं इनको स्किप करूँगा इंशाल्लाह, ताकि आगे जो हम जो हिस्सा है उस पर थोड़ा टाइम दे सकें। तो अगले पार्ट पे चलते हैं हम।